रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं यही कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट प्रोग्राम में क्या पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों के लिए जो कहा था कि कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास, और हमने बड़ी डिटेल में इस पे बात की थी कि हमें पहले हमसे जो अहले किताब थे, यहूद थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके बारे में कहा था कि इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने तमाम जहानों पर तुमको फजीलत दी। और उसके बाद जब वही मनसब जो है वो मुसलमानों को जब मिला तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा, और हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है बेसिकली कि कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास, कि तुम्हें बनाया ही मैंने इसलिए कि तुम्हें लोगों के लिए बनाया है ताकि तुम उनको अच्छाई की तलकीन करो और उनको बुराई से रोको। तो हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन भी हमें समझ आती है इसको पढ़ने के बाद, और हमने बड़े अच्छे से इसको समझा लास्ट प्रोग्राम में। और इसी बात को लेके मैं ये कहूँगी कि देखिए हमारी जॉब ही का हिस्सा है कि जब भी हम ऐसी कोई बात सुनते हैं, क्योंकि हम कुरान पढ़ते हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि हम उन्हीं आयात को एक जहाँ पे ख़त्म होती है तो नेक्स्ट हम वहाँ से अपनी आयात को शुरू करते हैं। तो आप अपने सारे दोस्तों को भेज दिया कीजिए ताकि हम इस फर्ज से अपने फारिग हो जाएं। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को कह सकते हैं कि हमने अपना काम पूरा कर दिया था और हमने अपने तमाम जानने वालों को, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं, हमने आपका पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। अब अल्लाह ही है इंशाल्लाह जो कबूल करेगा और उसी ने हमें हदायत देनी, और इंशाल्लाह वो हमारे रास्ते भी आसान करेंगे। अब आगे देखिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब ये पढ़ा था कि मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जॉब क्या दिया है, अब उसके बाद अगली आयात में अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ने वाला है, क्योंकि वो अहले किताब थे, उन पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के पहले से ही उनके पास बुक थी, उनके पास अपने रसूल भी थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था कि वो लोग जो पहले से अहले किताब हैं, यहूदी हैं या नसार हैं, जब वो मुसलमान होते हैं तो उनको दुगना सवाब मिलेगा। इंशाल्लाह वो अगली आयत में आएगा तो हम वो भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको वार्न कर रहे हैं कि अगर इन लोगों के साथ तुम्हारा वास्ता पड़ेगा तो उनके दिल की क्या हालत होगी और वो क्या तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, तो तुम्हें उसके बारे में क्या स्ट्रेटजी यूज करनी है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि मोमिनों के लिए बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि मदीना में देखे नया नया इस्लाम आ रहा था और यहूदी जो थे वो पहले से इतने स्टैब्लिश थे वहाँ पे, और वो वो असला बनाते थे, वो पैसे वाले भी लोग थे और उनके घर भी किलों में रहते थे और बड़े बड़े उनके घर होते थे। तो उन लोगों के साथ जब मुसलमानों का वास्ता पड़ना था और उनको वातवासौ बिल हक करना था उन्होंने, और उनको तलकीन करनी थी, बताना था, तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों को तैयार करें उसके लिए कि तुम घबराना नहीं इन चीज़ों से कि लन यदुर्रुकुम, कि हरगिज नहीं वो नुकसान कर सकते तुम्हारा, इल्ला मगर इज़न, मगर कुछ तकलीफ, थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन वो बड़ा नुकसान तुम्हारा नहीं कर सकते। वइन युकातिलुकुम, और अगर वो लड़ेंगे तुमसे, युवल्लुकुम अदबारा, तो वो सब पीठे फेर कर भाग जाएंगे। सुम्मा फिर ला युनसरून, और फिर उनकी मदद नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों को बता रहे हैं कि अगर कभी जंग की हालत भी आ गई तो घबराने की जरूरत नहीं है, कि तुम जब भी ऐसी हालत में होगे तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मामूली तकलीफें, जैसे जुबान से बात करना या तुम्हारे दिल को इस तरह से तकलीफ होती है, इस तरह की छोटी मोटी तकलीफ आ सकती है, लेकिन बड़ी तकलीफ नहीं आएगी और उनकी मदद भी नहीं की जाएगी। इस आयत के उतरने के बाद मुसलमान इतने बहादुर हो गए थे, जैसे थोड़ा सा डर होता है बड़ी कौम के साथ जंग करने का या लड़ाई करने का, तो उनके हौसले बहुत बुलंद हो गए। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि ये आयत जो है, जैसे क्योंकि ये अहले किताब के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसको अपने ऊपर लेके देखिएगा। फिर मैं वही कहूंगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे कुरान में हमें बार बार कहा कि जो मिसालें मैं कुरान में पेश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए कि तुम उसे सबक सीखो। तो अब इस आयत से आप ये देखिएगा कि आज हम जो मुसलमान हैं वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये हमारे लिए उतरी है कि दुरिबत, और मुसल्लत कर दी गई अलैहिम, उन पर अज़िल्लत व ज़िल्लत, ऐना मा सुकिफू, जहां कहीं भी वो पाए जाएंगे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या करें कि जहाँ कहीं भी ये पाए जाएंगे उनके ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई, इल्ला मगर बिहब्लिम मिन अल्लाह, मगर ये कि वो पनाह में आ जाए अल्लाह की, वह हब्लिन, और पनाह की वजह से मिनन्नास, लोगों की,
اچھا یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صورتیں بیان کی کہ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، وہ سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حبل یعنی اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ میں لے لیں گے۔ تو اس میں سے ان کا پھر یہ ہے کہ پھر ان کے اوپر جو یہ ذلت ہے اور جو آگے مسکنت آئے گی تو وہ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حبل من الناس کہ کوئی قوم جو ہے وہ ان کو امان دے دے تو اس کی وجہ سے وہ اس میں سے نکل سکیں گے۔ تو وہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَاءُ اور وہ سب لوٹے بِغَضَبٍ غضب کے ساتھ من اللہ اللہ کی وَضُرِبَتْ اور مسلط کر دی گئی علیہم ان پر المسکنۃ اور ان پر محتاجی۔ دیکھیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج تو بالکل معاملہ الٹ نہیں لگتا کہ آج تو ان کو لگتا ہے وہ بڑے طاقتور ہیں، آج مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ اب اگلی آیت سے آپ کو یہ کافی اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ نمبر 1 یہ تو ہے کہ جو علیہم المسکنۃ جو محتاجی ان کے اوپر آئی تھی تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ ان کے پاس پیسہ تو ہے لیکن وہ حرص سے ختم نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے دل میں وہ لالچ ہوتی ہے کہ اور بنائیں اور بنائیں اور بنائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان محتاج ہی رہتا ہے سارا وقت، وہ ہونے کے باوجود بھی وہ لگتا ہے کہ انف نہیں ہے۔ لیکن آگے دیکھیے کہ جو آیت ہے کہ ذالک یہ بھی انہم اس وجہ سے کانو تھے یکفرون وہ سب انکار کرتے بیایات اللہ اللہ کی آیات کا۔ تو یہاں پہ اگر آپ رک کے دیکھیے کہ آج مسلمان جو ہیں آج ہم لوگ چلیے بڑے پیمانے پہ اگر آپ اس آیت کو نہ بھی دیکھیں، آپ چھوٹی سی آیت اپنے گھروں میں سے ہم دیکھنا شروع کریں کہ ہم آیات کا انکار کیسے کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا کیوں ایسی حالت ہے کہ ہر جگہ پہ ایسے لگتا ہے کہ ذلت اور مسکنت چھائی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کھلے عام بتا دی کہ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اس وجہ سے ان پہ ہوئیں، ذالک بأن کانوا یکفرون بآیات اللہ کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اب ہمیں اگر کوئی کہتا ہے تو ہم تو سیدھے سے کہیں کہ نہیں ہم تو انکار نہیں کرتے اللہ کی آیات کا۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں، اور وہ اگزامپل اس لیے آسان ہے کیونکہ ہم اکثر اس بات کو لے کے بحث بھی کرتے ہیں اور ہم ڈفرینٹ علماء کو سنتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے ہمیں کوئی ایسا فتویٰ مل جائے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں ہم اس پہ اوکے ہو جائیں کہ نہیں اس پہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ اب ہم نے قرآن میں کتنی دفعہ پڑھا یہ بات، ہم نے پڑھی کہ جو ہمارے کپڑے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو بھی انسان کا لباس ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو آپ کو یاد ہے جب انہوں نے پھل کھا لیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے ان کے لباس اتر گئے تھے، تو لباس تو جنت میں بھی تھا ان کا نا، جیسے لباس اترے تھے تو انہوں نے جو وہ پتے تھے جنت کے وہ اٹھا کے اپنے اوپر ڈالنا شروع کر دی، ان میں نیچرلی ان کے اندر حیا تھی۔ تو وہاں سے دیکھیے کہ کپڑے جو ہیں، لباس جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر آگے آپ دیکھیے جب ہم سورۃ نور پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلیئر احکامات ہیں کہ اب یہ رشتے جو تمہارے یہ محرم رشتے ہیں اور یہ غیر محرم رشتے ہیں، اور محرم رشتوں کے بھی ایسی لسٹ، اگر ابھی تک آپ سورۃ نور آپ نے اس طرح سے نہیں پڑھی ترجمے سے تو میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتاتی ہوں کہ اس میں ایک ایک رشتے کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کئی دفعہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنی ڈیٹیل بتانے کی کیا ضرورت تھی، اگر تھوڑا سا بھی ہوتا کہ جی محرم رشتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا جی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتے کو واضح کیا کہ یہ تمہارے محرم رشتے ہیں۔ اور ان رشتوں میں جو محرم ہوتے ہیں، جو گھر میں ہوتے ہیں، آدمی جب آتے ہیں تو عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے یہ تک بتایا کہ جو اوڑھنی ہے وہ اپنے سینے پہ ڈال لو۔ وہ کس کے لیے تھا؟ جب عورت گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو پھر آگے سورۃ الاحزاب میں آتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کھول کر بیان کیا کہ جب عورت گھر سے باہر جاتی ہے تو پھر اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ وہ بھی اتنی کلیئر وہ آیت تھی کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و بناتک و نساء المؤمنین۔ یہ تین ابھی مجھے زبانی میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر آپ بھی کھول کے وہ آیت دیکھیں گے تو جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ اپنی بیویوں کو کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، اور تمام مومن جو عورتیں ہیں ان کو کہہ دو کہ جب وہ گھروں سے نکلے تو اپنے جو جلباب ہیں، جو بڑے دوپٹے ہوتے ہیں، وہ اپنے اوپر ڈال لیا کرے تاکہ وہ پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ وہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور آپ اس کو اگر ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اب اتنی کھلی آیات جب ہمارے پاس آ گئیں تو اس کے باوجود بھی آپ بلیو کریں، یہ جو سورۃ بقرہ میں ہم نے نہیں پڑھا تھا کہ جو گائے ذبح کرنے کا واقعہ تھا کہ کیسے گائے ہو، پیلی ہو کہ نیلی ہو، چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، بیل جوتتی ہو کہ نہ کرتی ہو، یہ کرتی ہو کہ وہ نہ
گناہ کرتی ہو، اور آخر میں پوچھ کے انہوں نے پاگل کر دیا چیزوں سوال. تو بالکل وہی بات ہم نے لگتا ہے کہ حجاب کے بارے میں یہ ہوا. حجاب میں اس لیے یوز کرتی ہوں لفظ کیونکہ آج آسانی سے ہم یہی لفظ یوز کرتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو کور کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز آپ کو واضح احکامات دے دیا تو کیا ہم وَكَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیے کھلے عام احکامات ہمارے سامنے ہوتے ہیں نا. آپ دیکھیے کہ وہ تو محرم رشتوں کے سامنے تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب وہ آپ گھروں میں ہوتے ہیں تو اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پہ ڈالیں. آج آپ دیکھیں پاکستان میں جب فیشن آیا تھا کرتیوں کا تو کیا ہوا تھا، دوپٹے ہی غائب ہو گئے تھے. اب مارکیٹ سے جب اپنے کرتے لینے جاتے ہیں تو وہاں دوپٹے کوئی نہیں ملتے تھے. وہ علیحدہ سے آپ کو جنہوں نے لینے تھے انہوں نے تو پھر ڈھونڈنا شروع کیا اچھا جی اس کے ساتھ میچ کیا کرتا ہے. جنہوں نے لینے آج آپ پارٹیز میں دیکھیں کیا حال ہے. کوئی آپ کو کتنے % لوگ، اگر آپ اس کے بعد پروگرام سننے کے بعد جب نیکسٹ پارٹی میں جائیں گے آپ کبھی غور کر کے دیکھیے گا، وہ تو محرم رشتوں کی بات ہی، یہ غیر محرم کے سامنے کتنے % عورتیں بچے ہماری ایسی ہیں، لڑکیاں ہماری ایسی ہیں جو دوپٹے ہی لے رہی ہیں. اور اگر لے ہی رہی ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ کدھر ہے وہ دوپٹے، کیا ہمارے بازوؤں پہ ہم نے لپیٹے ہوتے ہیں یوں کر کے بیک سے لے کے گلے کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں. تو یہ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، یہ آیت ایسے نہیں لگتی ہے کہ یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے. ابھی بھی دیکھیں کہ اگر جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اور ہم توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ضرور معاف کریں گے. ہمارے پاس واپس وہ وقت آ سکتا ہے جب ہم بدر میں 313 تھے صرف، اور دوسری طرف 1000 لوگ تھے، مشرکین تھے، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی تھی. آج ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں، ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَقْتُلُونَ اور وہ سب قتل کرتے تھے انبیاء نبیوں کو بغیر حق کے وہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. نبی کون تھے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لے کے دنیا میں آ رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے، حق کی باتیں بتا رہے تھے نا. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دوسرے انبیاء کے ساتھ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیتے ہیں، ایک ایگزامپل لیتے ہیں، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کس نے کیا تھا؟ صحابہ نے کیا تھا. اس کے بعد تابعین نے کیا تھا، پھر تبع تابعین نے کیا تھا. اسی طرح سے جیسے ہمارے جو امام ہیں، امام مسلم ہیں، امام شافعی ہیں، یہ سارے امام تبع تابعین میں بھی آ جاتے. یہ لوگ اس وقت سے دیکھیں اس کے بعد سے چلتے چلتے یہ سارے لوگ وہی کام کر رہے تھے نا جو نبی چھوڑ کے گئے تھے. اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ کتنے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے کہ علماء کو کیسے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے. ان سے فتویٰ لیتے ہیں، اگر وہ فتویٰ نہیں دیتے آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ امام شافعی کے ساتھ کیا ہوا تھا، امام حنبل کے ساتھ کیا ہوا تھا، امام مالک کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ یقتلون وہ کرتے تھے، یقتلون انبیاء بغیر الحق کر دیتے تھے. اور پھر کہتے ہیں کہ ذالکا یہ بما اس وجہ سے ہے کہ عصوا ان سب نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ سب حد سے نکلنے والے تھے. تو ہمیں تو سبق اپنے لیے لینا ہے نا. آج ہمارے زندگی میں جب قرآن کھل رہا ہے ہم سارے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ہم میٹھا میٹھا قرآن پڑھ کے یہ کہیں کہ یہ آیت بھی اہل کتاب کے لیے، یہ آیت جو ہے وہ کرسچنز کے لیے ہے، یہ آیت مشرکین کے لیے ہے، یہ جو آیت ہے نا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جنت ملے گی اور تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے اور پھر ہمارے لیے یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ آیات ہمارے لیے ہیں. ایسا نہیں ہے. جب ہم اپنے دیکھیں، جب تک ہمیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا نا تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا کرتے ہیں پھر سے کہ یا رب العالمین ہمیں ان آیات کا حق ادا کرنے والا بنا دے. اور ہم نے پہلے بھی سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا، یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ آیات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اللہ کی لعنت ہے ان پہ، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اس پہ. کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن ہمیں جب سمجھ آئے گی کہ آیات کا انکار کرنا کیا ہوتا ہے تبھی تو ہم اس سے باز آئیں گے. اور یہی جو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی آج اگزامپل دی ہے، اب کتنی چیزوں میں آپ دیکھیں والدین کے حقوق کو ہی لے لیجئے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے بارے میں بتایا کہ ان کو کیسے ان کے ساتھ ٹریٹ کرو. جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیسے کرنا ہے، ان کے آگے اف تک نہیں کرنا. آج دیکھیں کہ اولڈ فوکس ہوم بن گئے جب سے، کیا حال ہم نے اپنے بڑوں کا کر دیا. وہی مائیں جب بچے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ وہ جاب کرنا ہوتا ہے، 3 مہینے کے اندر انہوں نے اپنے جاب پہ واپس آنا ہے تو وہ 3 مہینے کے بچے کو اٹھا کے ڈے کیئر میں چھوڑ آتی ہیں. وہ مائیں جنہوں نے ان کی تربیت کرنی تھی وہ جا کے پیسے کمانے کے چکر میں ہم باہر نکل آتے ہیں. کیونکہ کام دیکھیں، اسلام میں کوئی عورت کا کام کرنے کا منع نہیں کیا ہوا، لیکن آپ صرف ایک سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر بنانے کا سسٹم دیا تھا، شادی کا جو ایک پورا سسٹم تھا، اس کو ہم نے کیسے فتنے میں ڈال دیا. اور جب وہ 3 مہینے کے بعد وہ خود چلی جاتی ہے جاب پہ اور بچوں کو ڈے کیئر میں چھوڑتی ہیں، وہی بچے جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ٹائم کدھر ہوتا ہے، پھر وہ ان کو اولڈ فوکس ہوم میں چھوڑ آتے ہیں.
یہ دنیا ایسا نہیں لگتا کہ صرف جوانوں کی دنیا رہ گئی ہے. یہ بات بڑی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ یہ دنیا بڑی جوانوں کی رہ گئی، اب تو بڑوں کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، تو بچوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے. بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیات میں جس وقت جس لمحے جس گھڑی میں ہمیں سمجھ آ جائے ہم وہیں رک جائیں اور ہم اپنی آپ کی اصلاح کر سکیں، ورنہ تو پھر بہت لیٹ ہو جائے گی. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب دیکھتے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 113، جس میں اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ لیسو نہیں ہیں وہ سب سواء برابر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. اب یہاں پہ یہ آیت جو ہے اس کو بڑے غور سے سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ بعض دفعہ لوگ جب صرف ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بھی سب لوگ جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں. امتن ایک جماعت، قائمتن قائم رہنے والی ہے، جیسے قیام کرنے والی ہے. اب ہوا کیا تھا کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ جو تھے جو وہ اسلام لے آئے تھے، جس میں عبداللہ بن سلام کا نام آتا ہے، اسد بن عبید کا نام آتا ہے، اسی طرح سے بہت سے صحابہ تھے جنہوں نے پھر اسلام لانے کے بعد بہت کام کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہود جو تھے وہ جو لوگ اسلام لے آئے تھے ان کے، تو جب وہ ان کے لیے وہ بڑے بری باتیں کیا کرتے تھے کہ دیکھو انہوں نے تو اپنا دین چھوڑ دیا تو اب یہ خراب ہو گئے، تو ان کی تعریف میں یہ آیت اتری. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب اہل کتاب میں سے جب یہ لوگ اسلام لاتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے ان کے پاس اپنی کتاب ہے، اپنا رسول پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتے ہیں اور قرآن پہ ایمان لے آتے ہیں، تو ان کو دگنا ثواب ملتا ہے. تو اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی کیا تعریف کر رہے ہیں کہ ایک جماعت قائمتن قائم رہنے والی ہے، یتلون آیات اللہ، وہ سب تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اناء اللیل، راتوں کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ سب سجدہ کرتے ہیں. دیکھیے کتنی خوبصورت انٹروڈکشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو ان میں سے ایک جماعت ہے جو قیام کرنے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی آپ نماز کی حالت پڑھ کے دیکھیے کہ وہ کس طرح کی نماز پڑھتے تھے. کہتے ہیں ان کے قیام اتنے لمبے ہوتے تھے کہ وہ ایک قیام میں، ایک رکعت میں پوری سورت بقرہ، سورت نساء پڑھ لیتے تھے. الحمدللہ. اور حضرت عائشہ بتایا کرتی تھی کہ جتنی دیر وہ قیام میں تھے اتنی دیر وہ رکوع میں ہوتے تھے. آپ سوچو سورت بقرہ کتنی ہم نے پڑھا ہے، تو اگر ویسے بھی ہم پڑھے تو ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے، آلموسٹ 2.5 سپارے سے تھوڑا سا کم ہے، لیکن اتنی بن جاتی ہے. ایک قیام میں اتنا لمبا قیام کرنا، اور اتنا ہی وقت ان کا رکوع میں تھا اور اتنا ہی وقت ان کا سجود میں ہوتا تھا. اللہ اکبر، وہ کیسی نمازیں ہوں گی. ایک دفعہ حضرت عائشہ کی بہن کے بیٹے، اسما جو تھی ان کی بہن کے بیٹے تھے، عروہ ان کا نام تھا. عروہ نام مجھے بہت اچھا لگتا ہے ویسے، اس لیے مجھے یاد بھی رہ گیا کہ عروہ ایک دفعہ آئے، انہوں نے حضرت عائشہ سے کوئی بات کرنی تھی، تو انہوں نے پوچھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں. تو انہوں نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ اچھا اب وہ سلام پھیرے تو میں ان سے یہ بات پوچھ لوں. تو وہ کہتے کہ میں انتظار کرتا رہا، وہ قیام ان کا اتنا لمبا ہو گیا. تو کہتے میں نے سوچا کہ میں نے جلدی سے، کیونکہ مدینہ اتنا سا ہوتا تھا، ساتھ ہی بازار تھے، تو میں بھاگ کے جا کے پہلے بازار سے یہ کام کروں، پھر میں آ کے خالہ سے پوچھوں گا. کہتے جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا وہ ابھی بھی قیام میں کھڑی ہیں. اور کہتے میں تھوڑا سا کیونکہ پاس تھا کھڑا ہوا، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہی آیت کو ریپیٹڈلی پڑھتی جا رہی تھی. اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جب میں تلاوت کر رہی تھی اس سورہ کی، تو اس آیت پہ آ کے مجھے یہ آیت اتنی خوبصورت لگی کہ میں بار بار ریپیٹڈلی وہ آیت پڑھتی رہی. تو اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ جب کیونکہ ہمیں قرآن زبانی ہی نہیں یاد ہوتا، تو ہمیں پھر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہوتی ہیں ہم جلدی وہی پڑھ کے جلدی سے نماز ختم کر لیتے ہیں. ہمیں نماز کا حق ادا کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا دے کسی طرح سے. تو دیکھیے فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک چھوٹی صورت آتی، قل هو اللہ احد، اتنی خوبصورت صورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑائی اس میں بیان کرتے ہیں. اگر آپ کا دل کبھی ہوتا ہے نا کہ آج میں نے بس نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے، تو ریپیٹڈلی آپ ایک ہی صورت پڑھتے جائیں، قیام میں کھڑے پڑھتے رہیں
ہیں. آپ پھر رکوع میں جاتے ہیں تو تب بھی آپ جو بھی پڑھیں, آپ سبحان ربی اعلیٰ عظیم پڑھتے ہیں, جو بھی آپ پڑھیں آپ ریپیٹیڈلی پڑھیں. سجدے میں جائیں آپ ریپیٹیڈلی پڑھتے رہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہے, سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح, یا جو بھی آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی اعلیٰ. تو انشاءاللہ دیکھیے پھر اتنا خشوع آتا ہے, اتنی محبت آتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ, آگے دیکھنا کہ ان کی کیا تعریفیں آ رہی ہیں, کہ وہ قیام کرتے ہیں وَيَتْلُونَ آیات اللہ, تو وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی, آناء اللیل, رات کے اوقات میں. اس میں ایک حدیث آتی ہے حضرت اسید کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ان کے بیٹے تھے یحییٰ, چھوٹے بیٹے تھے جیسے گود کا بچہ ہوتا ہے. تو وہ ایک رات کو مینس کہ وہ جو واقعہ ہے وہ اس رات کا, لیکن ان کی عادت تھی وہ رات کو قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک رات کو انہوں نے دیکھا کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں, تو ان کا گھوڑا ساتھ تھا تو وہ بدکنے لگا. تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ان کا بچہ, کیونکہ ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا, تو اس کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے. تو انہوں نے بچے کو اٹھا کے اپنے گود میں رکھا, اپنی تلاوت کو روکا, بچے کو اٹھایا گود میں رکھا. اس کے بعد وہ گھوڑا انہوں نے دیکھا وہ بالکل آرام سے ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے پھر تلاوت کرنی شروع کی, تو انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا پھر سے بدکنا شروع ہو گیا. پھر وہ تھوڑی دیر رکے, انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں رکنے کے بعد پھر انہوں نے تلاوت شروع کی, پھر گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا. پھر وہ رکے تھوڑی دیر کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس وقت میرا خیال ہے وہی بات ہے کہ وہ ٹائم تھا, تہجد کا ٹائم تھا. تو انہوں نے نفل کے لیے جب اٹھے ہیں تو کہتے ہیں کہ میری نظر ایسے آسمان پہ گئی, تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے, جیسے پورا ایک ٹکڑا بادل کا ہوتا ہے, اور اس کے اندر چراغ ہیں, پورا بھرا ہوا جیسے چراغ ہے. تو کہتے ہیں میرے اس پہ نظر گئی, تو میں نے اس کو دیکھا کہ یہ کیا ہے, لیکن پھر میں نماز پڑھنا شروع ہو گیا. جب وہ فجر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے مسجد نبوی میں, تو آ کے انہوں نے اپنے اس واقعے کا ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کہ اسید, اگر تم اسی طرح سے تلاوت کرتے رہتے اور تم رکتے نہیں, تو وہ جو بادل کے ٹکڑے میں چراغ تھے وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے اور تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے. اگر تم اسی طرح سے تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کا صبح بچہ بھی دیکھتا کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے کہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے کا, تہجد کے ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, دیکھیے میں کئی دفعہ یہ شکر ادا بھی اس لحاظ سے کرتی ہوں کہ تہجد فرض نہیں ہے, لیکن آپ پورے قرآن میں دیکھیے کہ تہجد کے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ وقت میں کیسے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا کے آخری پردے پر آ جاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا. کہتے ہیں جس وقت اگر آپ کسی بھی, آپ کی دعا کوئی ایسی ہے کہ جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی اور آپ کو بڑی مشکل آ رہی ہے کہ یا رب العالمین کسی طرح سے یہ میری دعا قبول ہو جائے, تو آپ تہجد میں اٹھ کے دعا مانگ کے دیکھیے کہ کس طرح سے اس وقت ہمارا دل بھی نرم ہوتا ہے, ہم خشیت الہی سے رو بھی رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت دعائیں بھی قبول کرتے ہیں. اور وہ وقت کی دعا اور اس وقت کا جاگنا, اور شکر ہے کہ وہ فرض نہیں ہے, ورنہ تو اٹھنا ہی پڑتا, کیونکہ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم الارم لگا رہے ہیں, یا ابھی نئی عادت فار ایگزامپل ہوتی ہے, پھر بڑا دل ایسا ہوتا ہے کہ اب میں نے تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہے, اب میں نے یہ بھی کرنا ہے, اور کئی دفعہ نہیں اٹھتے, پھر دل بڑا خراب ہوتا ہے کہ ہائے میں تو چاہ رہی تھی اٹھنا, میں نہیں اٹھی ہوں, یا اس وقت بڑا مشکل ہو جاتا ہے کئی دفعہ اٹھنا. لیکن آپ دیکھیں بڑی قسمت والے وہ لوگ ہیں جن کو تہجد کی عادت ہوتی ہے. میں تو کسی کو, اگر فرسٹ آف آل لوگ یوزلی اتنا ذکر نہیں کرتے ہیں جو تہجد گزار ہوتے ہیں, تو لیکن اگر کبھی کسی سے بات ہو اور وہ باتوں میں ظاہر کر دے, میرا دل چاہتا ہے میں ان کے ہاتھ چوم لوں کہ یہ کون لوگ ہیں جو آدھی راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے اتنے فیورٹ لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں. آمین. اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُمْ يَسْجُدُونَ, اور وہ سب سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو دیکھیں سجدہ بھی آپ دیکھیے ذرا کہ کیا مقام ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, وہ زمین جس پہ ہمارے پاؤں لگتے ہیں, اب دیکھیے کسی چیز پہ ہمارے پاؤں لگے, وہاں پہ ہم اٹھا کے وہ تولیہ بھی ہم اپنے منہ کو نہیں لگاتے جب ہم پاؤں صاف کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر جس زمین پہ ہمارے پاؤں لگے ہوتے ہیں ہم اپنا ماتھا لگا دیتے ہیں. کس کے حکم سے لگاتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے لگاتے ہیں نا. اور وہ ایسا مقام ہوتا ہے کہ جس میں ساری کہتے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنی نمازوں میں, اپنے سجدوں میں دعائیں مانگے. جتنی دیکھیں ربنا کی دعائیں ہیں, اللہم کی دعائیں ہیں, وہ جو بھی آپ کو یاد ہے, آسان والی تو یوزلی ہمیں یاد ہی ہوتی ہیں. اگر آپ کو عربی میں نہیں یاد, آپ اپنی زبان میں دعائیں مانگے اور سجدے میں مانگا کریں.
یہ پورے جتنے صحابہ تھے، آپ تابعین تبع تابعین، آپ جیسے ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ ان کا یہ شعار ہوتا تھا کہ وہ سجدوں میں دعائیں مانگتے تھے۔ اب تو ہم نے سجدوں میں دعائیں مانگنی چھوڑ دی ہیں، ہم تو اتنی جلدی سجدہ کرتے ہیں کہ وہ جو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ جو ہم پڑھتے ہیں وہ 3 دفعہ کم سے کم، اس سے کم نہیں پڑھنا ہوتا، کم سے کم 3 دفعہ، ہم اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم 3 دفعہ بھی نیچے جاتے جاتے ہم مشکل سے 2 تو واپس جب کھڑے ہوتے تو 1 اسی میں ہم اپنا پورا کر دیتے ہیں۔ سجدوں میں سکون کے ساتھ اللہ سے باتیں کیا کرے، دعا کیا کرے۔ دیکھیں فرض نماز یوزلی اگر ہم جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، میں اکثر کہتی ہوں کہ گھر میں اگر ہسبینڈ اینڈ وائف ہے تو کوشش کیا کرے جب ہسبینڈ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو کہا کریں کہ آپ جماعت کرا دیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتی ہوں۔ اگر بچے ہیں گھر میں تو ایک ماحول بن جاتا ہے، سب کو عادت بھی ہو جاتی ہے، آسانی بھی ہو جاتی ہے، سب مل کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اکیلے بھی نماز پڑھتے ہیں تو پھر اگر فرض نماز آپ نے پڑھ لی ہے تو پھر نفل اور سنت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سجدے جتنے لمبے آپ کر لیں اور پھر اگر نماز پڑھنے کے بعد آپ پڑھ لیا آپ نے، پھر آپ سجدے میں گر جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرے، دعا کرے، یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو یہ مقام عطا کرے کہ ہم اللہ کی عبادت جو کرتے ہیں تو ہمیں سجدوں کی اہمیت کا احساس ہو جائے، ہمیں اپنی نمازیں قائم کرنے کی اب پتہ ہو جائے کہ ہم نے اپنی نماز پڑھنی نہیں ہے، دعائیں صرف مانگنی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے دعائیں پڑھنی نہیں ہے، دعائیں مانگنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ کیونکہ یوزلی ہم جب دعا بھی کرتے ہیں ہم نے رٹے رٹائے لفظوں میں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم دل سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس دن ایسا دل مطمئن ہوتا ہے کہ خوشی سی ہو جاتی ہے کہ آج دعا بڑی خوبصورت میں نے مانگی، آج مجھے لگتا ہے کہ میرے اللہ نے میری دعا سن لی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے پھر اس کے بعد یہ جو 4 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائیں کہ ان لوگوں کی خاص جو خوبیاں بتا رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یؤمنون، وہ سب ایمان رکھتے ہیں باللہ، اللہ پر، یعنی وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ، اور وہ سب حکم دیتے ہیں بالمعروف، نیکی کا۔ دیکھیں پھر وہی بات آگی نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا نا کہ ہمارا کام کیا ہے کہ وہ یأمرون بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور وہ روکتے ہیں برائی سے، وہ یسارعون، اور وہ سب جلدی کرتے ہیں فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بھاگنے کی، کہ جہاں بھی نیکی کا کام ہوتا ہے وہ بھاگتے ہیں کرنے کے لیے، وہ اپنی جان نہیں چھڑاتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، من الصالحین، جو صالحین میں سے ہیں۔ اب دیکھیے یہ 9 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ایسے لوگوں کی، یہ انسان ہی تھے نا، ہماری طرح کے انسان تھے۔ اب دیکھیے یہ 9 چیزیں پڑھ کے لگتا ہے کہ او مائی گاڈ ان کے پاس وقت کدھر ہوتا ہوگا، پھر آخر یہ لوگ جاب بھی کرتے ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ہوں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، ان کے گھر ملنے جلنے والے بھی ہوں گے، اس کے ساتھ اگر وہ دن میں ساری عبادت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، راتوں کو کیسے جاگتے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ کہا تھا کہ جب رات کی ایسے تہجد کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کوئی آسانی مانگیے، کیونکہ تہجد کی نماز ہم پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ اتنی فضیلت ہے، لیکن کیونکہ ہم جب کام کر کے آتے ہیں، یہ سب کی بات نہیں میں کر رہی ہوں، ان میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم جب کام کر کے آتے ہیں، کیونکہ وہ حل بھی جوتتے تھے، ان کے کام بھی بڑے فرق طرح کے ہوتے تھے، تو ہم اتنا تھک جاتے ہیں کہ رات کو ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو ہم وتر پڑھتے ہیں نا عشاء کی نماز کے بعد، وہ تہجد کی نماز ہوتی ہے، وہ 3 پڑھتے ہیں یا 5 پڑھتے ہیں، وتر تو 1 بھی ہوتا ہے، طاق بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب تہجد کی نماز ہوتی ہے تو 2، جب 3 وتر پڑھتے ہیں تو 2 تہجد کی نماز کے نفل ہو جاتے ہیں اور 1 وتر ہو جاتا ہے، جب ہم 5 پڑھتے ہیں تو 4 ہمارے نفل ہو جاتے ہیں، 1 وتر ہو جاتا ہے۔ اب اپ ٹو اس کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں، تو وہ وتر جب ہم تہجد کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں وہ ہماری تہجد کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن فجر سے پہلے جو اٹھنے والا ہوتا ہے نا، جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، یہ وہ وقت ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں نے جب کوشش کرنا شروع کیا تو مجھے یہ آسان لگتا تھا کہ فجر سے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں تاکہ نئی عادت ڈالنے کے لیے، تو فجر کے لیے تو اٹھنا ہی ہے ہر صورت میں، تو اس وقت اٹھ کے جلدی تہجد کے بھی تھوڑے سے نفل پڑھ لیتے ہیں اور دعائیں مانگ لیتے ہوتے ہیں، فجر ہو جاتی ہے، پھر فجر پڑھ لیتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سونے کا اگر دل چاہتا ہے، حالانکہ وہ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے اس وقت، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ جس وہ فجر کے وقت کا جو قرآن پڑھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو تھوڑے سے اذکار اپنے صبح شام کے دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ کر لیا، تھوڑا قرآن پڑھ لیا، اس کے بعد آپ تھوڑی دیر لیٹ بھی جائیں گے تو الحمدللہ آپ کا پھر اگلا دن پورا آپ کو مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس میں باندھنا پڑتا ہے۔ آئی نو کہ تہجد کی نماز بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے، میں تو کہتی ہوں کہ ایک وہ جیسے پرچہ دیتے ہیں نا، تو اس کے بعد ہوتا ہے کہ ایکسٹرا
اچھا ملتے ہیں نمبر کہ بھئی اگر یہ سوال کر لیا تو اس کے بعد تو تم اس کو پار کر جو گے جتنے بھی نمبر ہے. تو وہ تہجد کی نماز ہے کہ جن کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے وہ اس کو تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی تو میرا خیال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ ان کو جنت الفردوس میں داخل کر ہی دے گا. آمین ثم آمین. اسی طرح سے ہم پڑھتے جاتے ہیں، سیکھتے جا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا اچھا لگ رہا ہے، ہمارا کیا کام ہے کرنے کا، اور ہم کس طرح سے وہ راستے اپنا لیں جو میرے رب کو پسند ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کے لیے آسان کرے گا. ابھی ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیات میں کیا فرما رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 115. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَمَا يَفْعَلُوا، اور جو وہ کام کریں گے، من خیر نیکی کا، فَلَنْ يَكْفُرُوهُ، تو ہرگز نہیں نہ قدری کی جائے گی اس کام کی کہ اس کو ثواب دیا جائے گا. واللہ، اللہ علیم، جانتا ہے، بالمتقین، پرہیزگاروں کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ قدری نہیں کریں گے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اب ذرے کے برابر بھی نیکی لے کے جاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی سامنے لے آئیں گے، اور کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. تم جو نیکیاں لے کے آؤ گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. لیکن اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا، جنہوں نے انکار کیا، لن تغنی، ہرگز نہیں کام آئیں گی، عنہم، ان کے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ کے پاس، شیئن، کچھ بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کچھ بھی، نہ ان کا مال کام آئے گا نہ ان کی اولاد کام آئے گی. اولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب النار، جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب دیکھیے کہ ہماری زندگیوں میں بھی دیکھیے کہ ہمارا سارا کام کیا ہوتا ہے، ہم جاب کرتے ہیں یا محنت کرتے ہیں یا کچھ، پوری زندگی پیسہ بنانا، پیسہ جمع کرنا، پیسہ لگانا، پیسہ کم ہو گیا، پیسہ زیادہ ہو گیا، اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا، بچے کو دینا ہے، ہر چیز ہماری پوری زندگی اموالہم کے پیچھے نہیں صرف ہو جاتی. اور پھر ہماری جو مال کماتے ہیں اور آخر میں ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے کہ اولاد کے کام آنا ہے، جو چھوڑ کے جانا ہے، تو اب بچوں کے لیے یہ کر دیں، بچوں کے لیے وہ کر دیں، بچوں نے یہ بنایا، بچوں نے وہ. تو ساری زندگی کے یہ دو ہی تو ہمارے کام ہوتے ہیں، دو رکاوٹیں ہماری زندگی کی، ایک ہمارا مال اور ایک ہماری اولاد. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے کفروا، انکار کیا، ان کے کام نہیں آئیں گے ان کا مال اور اولاد، اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اگزامپل کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ مثلو، مثال اس کی، اے لوگوں، مثال ان لوگوں کی، ما ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، مطلب نیکیاں کرتے ہیں یا جو بھی چیزیں جیسے ایسے کرتے ہیں، ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو بھی وہ نیکیاں کماتے ہیں، کمثل ریحن، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ریحن، ایک ہوا ہے، فیہا، اس میں سرون، سخت سردی ہے، اصابت، تو جا پہنچی، ہرسا، کھیتی کو، قومن، کچھ لوگوں کی، قومن، ایسے لوگوں کی، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر. اب یہاں پہ دیکھیے تھوڑا سا آپ کو میں اگزامپل سے سمجھاتی ہوں. جیسے ہمارے بھی یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہیوسٹن میں ایک موسم ایسا آتا ہے نا کہ اتنی سردی پڑتی ہے اور اتنی وہ ٹھنڈ سی آتی ہے کہ جو پودے ہوتے ہیں ہم ان کو راتوں کو کور کرتے ہیں، کئی دفعہ پودوں کو کور کرتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے جو پائپس ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں سردی سے. تو بالکل وہی اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دیتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کمایا، نیکیاں کی دنیا میں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ٹھنڈی ہوا چلی، اور وہ ٹھنڈی ہوا جو تھی وہ اتنی سخت ٹھنڈ تھی اس کے اندر کہ وہ پوری کھیتی، جو صبح دیکھے کھیتی آخر لگانے میں آپ دیکھیں کتنا کام ہوتا ہے، آخر مال لگا ہوتا ہے نا، پیسہ لگا ہوتا ہے، ٹائم لگا ہوتا ہے، اور بندے کو بڑی امید ہوتی ہے کہ اب یہ کھیتی جب اگے گی تو پھر میں اس کو بیچوں گا، تو اس سے میں پیسے بناؤں گا، تو میں اسے یہ کروں گا، ایک امید پہ وہ کھیتی لگاتا ہے نا. اسی طرح سے جب وہ نیکیاں کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کے کرتا ہے کہ یہ میں نیکی کر رہا ہوں، اس کا پھر مجھے اجر ملے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سب ضائع ہو جائے گا، کہ وہ ہوا جو ہے وہ اس کھیتی کو بالکل تباہ و برباد کر دے گی. اور یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا تھا. اور وہ کیسے؟ فَأَهْلَكَتْهُ، پس اس کو تباہ کر دیا اسے، وَمَا ظَلَمَهُمْ، اور نہیں ظلم کیا. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے، وَمَا ظَلَمَهُمْ، اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پہ، اللہ نے، وَلَكِنْ، لیکن، أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ پر، یظلمون، وہ ظلم کر رہے تھے.
کہ انہوں نے اللہ نے نہیں ایسا کیا کہ ان کی کھیتی تباہ کر دی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں کیونکہ انہوں نے شرک کیا تھا, انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا تھا, انہوں نے اللہ یہ پورا جو پیچھے سے پورا سینیریو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ آیات کا انکار کیا تھا, آخرت کا انکار کیا تھا, اچھائی کی طرف نہیں بلاتے تھے, نبیوں کو قتل کر دیتے تھے, وہ سارا کچھ کر رہے تھے. تو وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا تو آخرت میں کیا ہوا کہ قیامت کے دن ان کے سارے اعمال غارت ہو گئے اور ان کو کوئی چیز ان کے کام نہ آئی. اور اس کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا تھا. کہ اللہ نے تو اگر قرآن پاک ہے تو ان کے پاس توراہ بھی تھی, ان کے پاس زبور تھی, ان کے پاس ساری بکس تھیں, ہر نبی نے آ کے ایک اللہ کی وحدانیت کا ہی پیغام دیا تھا نا. تو اگر انہوں نے ان کے پیغام کو نہیں مانا تو انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا تھا. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لمٹ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم دوسرے لوگوں کے درمیان رہتے ہو, کیونکہ مدینہ میں یہود بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی مشرکین وہاں کے جو تھے وہ بھی تھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب تم ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہو, کیونکہ دیکھیں وہاں سے اس سے پہلے جو ایک اوس اینڈ خزرج قبیلہ تھا ان کی دوستی بہت تھی, کیونکہ ابھی تک اسلام نہیں آیا تھا, اور ان کی اتنی آپس میں بھی دوستیاں تھیں, اور یہود سے ملنا جلنا کھانا پینا جیسے ہوتا ہے نا کہ دوستی کی طرح سارے رہتے ہیں, اور بہت کلوز فرینڈشپ تھی ان کی. اب جب یہ اوس اور خزرج دونوں قبیلے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تو جو یہود وہاں کے تھے ان کو وہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ کیسے, تو وہ اب اپنی چلاکیاں کرتے تھے کہ کسی طرح سے ان کو اسلام سے پھیر دیں. وہ کہتے تھے وہ دے ڈونٹ کیئر کہ وہ مشرک ہو جاتے ہیں, وہ یہود ہو نہ ہو, وہ ان کو پرواہ نہیں تھی, بس ان کو یہ تھا کہ اسلام سے کسی طرح سے پھیر دیں ان کو. تو یہ آیت جب اتری تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کھول کے ان کو بیان کر دیا. اور آج کے لیے بھی دیکھیں یہی بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تتخذو, مت بناؤ. دیکھو ایک ہوتا ہے کہ لا تتخذون, اگر آپ تھوڑی سی گرامر کی میں بات ایسے آپ کو بتا رہی ہوں, وہ لوگ جو گرامر عربی کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا, جب ہم تتخذون کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہ بناؤ, ایک عام سی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. لیکن اگر لا تتخذو یہ لائٹر فارم میں جب آتا ہے تو یہ حکم ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مت بناؤ. ایک ہوتا ہے نہ بناؤ, ایک ہوتا ہے مت بناؤ, کہ مت بناؤ بطانۃ, رازدار, من دونکم, اپنے سوا, جیسے غیر مسلمانوں کو اپنا دلی دوست. بتانا کہتے پیٹ کو, جیسے وہ اتنے قریب ہو جائے کوئی کسی کا, جیسے رازدان نہیں ہوتے, کہ غیر مسلم کو اپنا قریبی دوست, اپنا رازدان مت بناؤ. لا یألونکم, وہ سب کوتاہی کرتے, خبالن, خرابی کرنے میں, ودو, وہ سب چاہتے ہیں, ما عنتم, کہ تم سب کو تکلیف پہنچے. دیکھو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ چیز کھول کے دے دی کہ دیکھو تم ان کو دلی دوست نہ بناؤ, وہ نہیں چاہتے کہ تمہیں کبھی بھلائی پہنچے, بلکہ وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کسی طرح سے تکلیف پہنچے. قد, یقیناً, بدت, ظاہر ہو چکی, البغضاء, ان کی دشمنی, من افواہہم, ان کے منہوں سے, ان کے چہروں سے, ان کی شکلوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ تمہاری کامیابی. وما تخفی صدورہم, اور جو وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں, اکبر, وہ تو اس سے بھی بڑا ہے. قد, یقیناً, بینا, ہم نے بیان کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے بیان کر دی, لکم, تمہارے لیے, آیات, نشانیاں, تمام نشانیاں جو کچھ بھی ہے ان کے دلوں میں ہے, جو وہ سوچتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہم نے تم پہ ظاہر کر دیا. ان کنتم تعقلون, اگر تم عقل سے کام لیتے ہو. دیکھیں کہ اب آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہی ہمیں کرنا پڑے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو بتایا تھا کہ تمہیں کیا کرنا. دیکھیں عیسائی ہیں, اہل کتاب جو بھی ہیں, کرسچن ہیں اور یہودی ہیں, مشرکین ہیں, سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے مینس کہ اللہ کی اولاد میں سے ہے نا, بچے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتے ہیں. لیکن جب تک ان کی زندگی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی ان تک وہ پیغام لے کے جائے
تاکہ وہ اس برائی سے بچ جائیں. وہ جب تک دیکھیں ایز اے مسلمان ہمارا تو یہی کام ہے جو ہم نے پچھلی پروگرام میں دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ باقی سب لوگ تو اپنے لیے پیدا ہوئے ہیں, وہ کام کرتے ہیں اپنے لیے, اپنے ہی لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اپنے خاندان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. لیکن اے مسلمانوں, تمہیں میں نے پیدا کیا کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیا کہ تم ان کو برائی سے روکو گے, ان کو اچھائی کی طرف لے کے آؤ گے. ہم اپنا مقصد بھول گئے. جب ہم اپنا مقصد بھول گئے تو دور بت والی بات جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ مسکنت اور ذلت ہم پہ چپسا لگا دی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے. اور اس کا پھر رزلٹ بھی بتایا اللہ نے کہ وجہ کیا تھی اور اس سے تم نکلو گے کیسے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب تک ہم رسی نہیں مضبوطی سے تھامیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چلیں گے, ہم اس سے نہیں نکل سکتے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مسلمانوں, ہاں انتم سنو, تم وہ لوگ ہو, اولئک وہ لوگ ہو, تحبونہم تم سب دوستی کرتے ہو ان سے, ولا یحبونکم اور وہ دوستی نہیں کرتے تم سے. آج بھی کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے اس زمانے میں بتا دیا کہ تمہارا ہی دل اٹکا ہوا ہے, تم ہی چاہتے ہو کہ کسی طرح سے ان کے فیورٹ بن جاؤ, ان کے اندر گھستے ہو, ان سے دوستیاں کرتے ہو کہ کسی طرح سے وہ تمہیں ایکسیپٹ کر لیں. ولا یحبونکم اور نہیں وہ دوستی رکھتے تم سے. وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو بالکتاب کلہ اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. واذا اور جب لقوکم وہ ملتے ہیں تمہیں, قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے, ہم مانتے ہیں. جیسے اس وقت کے یہود جو تھے, آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو وہ قصہ سنایا تھا کہ وہ کہتے تھے اپنے لوگوں کو کہ تم جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں, ہم ٹھیک ہے, ہم ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے, ہم اپنا مذہب اس سے کرسچن ہے یا وہ ہے یہود ہے تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں چھوڑ کے. لیکن پھر 1-2 دن کے بعد تم بدل جانا, تم کہنا ہمیں تو اس میں کوئی خیر نظر نہیں آئی. تو اس سے جو نئے مسلمان بن رہے تھے وہ بھی وہ راستہ چھوڑ دیں گے, وہ کہیں گے کہ انہیں خیر نہیں, یہ تو اہل کتاب تھے, ان کے پاس اپنے رسول تھے اور اپنی کتاب تھے, اگر یہ کہتے ہیں تو اس میں کیا خیر ہوگی. تو وہ ان کا بھی دل خراب کرنے کے لیے کہتے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا تم جب وہ ملتے ہیں تمہیں, قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے, وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں, عَضُّوا تو وہ سب کاٹتے ہیں, علیکم تم پر, علیکم اناملا اپنی پوروں کو, انگلیوں کی پوروں کو کہتے ہیں اناملا, اپنی پوروں کو, من الغیظ غصے کے ساتھ. جیسے ہوتا ہے نا غصے سے ہاتھ چبانے والی بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہم نے ان کے سامنے کیا ہے اور ہم ان کے سامنے کہہ کے آئے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں. قل کہہ دو موتو, دیکھیں یہ اتنی آگے جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جو ہوتا ہے نا, جیسے کہتے ہیں قل نبی ان سے کہہ دو موتو تم سب جب مر جاؤ. کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا جاؤ جہنم میں, کبھی غصہ آتا ہے تو ہم نہیں ایسے بولتے جہنم میں جاؤ, ہمیں نہیں تم سے بات کرنی ہے. بالکل وہی بات ہے کہ قل کہہ دو موتو تم سب جل مرو, بغیظکم اپنے غصے میں, ان اللہ علیم بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتا ہے بذات الصدور جو تم سینوں میں چھپائے ہوئے ہو, کہ جو تمہاری دشمنیاں چل رہی ہیں, تمہیں غصہ آ رہا ہے دیکھ کے, تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کھونا کچھ نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں تمہارے ساتھ ہوگی. اگر دیکھیں وہ ساری جگہ پہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تم نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کی مدد آ جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات بتا دی ہے کہ کیسے اللہ کی مدد آئے گی اور کیسے رسوائی ہوگی. یہ ہمارے لیے بہت بڑی اگزامپل ہے کہ جب ہم اہل کتاب کی بات پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, پھر سے میں وہی آپ کو بات کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کہ انی فضلتکم علی العالمین, میں نے جہانوں پہ تمہیں فضیلت دی. اور کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انبیاء دیکھیں آپ کہ انہی کے میں سے آتے تھے اور کس طرح سے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جو سورۃ بقرہ میں ہم پوری پڑھ کے آئے ہیں. اور آج مسلمان جو کچھ بھی کر رہے ہیں, میں یہ آلویز یہ کہتی ہوں کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ایک حدیث بھی سنائی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جس میں لوگ عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور پھر وہ مسلمان جو ہے وہ برائی کی تبلیغ کریں گے اور اچھائی سے روکیں گے, اور وہ وقت ایسا آ جائے گا کہ جو مومن لوگ ہیں ان کی دعائیں بھی پوری نہیں ہوں گی, اور پھر اس سے بھی برا وقت آ جائے گا کہ فتنہ ہر جگہ اتنا پھیل جائے گا کہ جو مومن علماء اس زمانے کے ہوں گے وہ کوشش کریں گے کہ اس برائی کو روکنے کے لیے کہاں سے دھاگا پکڑیں, جیسے والی بات ہے, اور کہاں اس کا سرا پکڑیں گے اور اس کو کیسے ٹھیک کریں گے, اور ان کو وہ سرا نہیں ملے گا.
وہ آج کے دور میں ایسا نہیں لگتا کیا؟ جب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، جب قرآن کی سمجھ آتی ہے، جب ہمیں اپنے ہی گھروں میں نظر آتا ہے کہ یہ مسلمان کے گھر میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی نسلوں کو کیسے بڑا کیا۔ وہ مائیں جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی وہ کہتے ہیں نا کہ اولاد سے بڑھ کے ہم جب دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جب دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی رحمتیں ہم پہ، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے کسی طرح سے۔ اب جو کچھ بھی ہم نے کر لیا، ہمیں نہیں اس وقت پتا تھا، ہم نے ان کو اچھے انسان ڈیفینیٹلی بنانے کے لیے بہت محنت کی۔ ہمارے اسکول میں بچہ ایک دن نہیں جاتا تھا، ہم پاگل ہو جاتے ہیں کہ بچہ اسکول کیسے نہیں گیا، بچے نے نماز چھوڑ دیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارے سر وہ کہتے ہیں نا جوم بھی نہیں رینگی جیسے کان کے اوپر کہ بچے نے کتنی نمازیں چھوڑی، کیوں چھوڑی، وجہ کیا تھی، اور نہیں پڑھے تو کیا وجہ ہے، بچے کیا کریں کیا نہیں کریں، کس طرح سے۔ وہ عورت جس کے اوپر اتنا بڑا فرض تھا، وہ ہم اپنے فرض پہ ہم نے ان چیزوں پہ اپنا سارا ٹائم لگا دیا۔ میں پھر بھی کہتی ہوں کہ جب میں ایسا پروگرام کرتی ہوں، کئی دفعہ مجھے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے کہ میں بھی ایسے ہی کرتی تھی، جب مجھے کوئی کہتا تھا میں کہتی تھی نہیں ہم نے تو اپنے بچوں کو بڑا ٹائم دیا، نہیں میں نے تو اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھایا، اور نہیں ہم تو یہ بھی کرتے تھے، مان کے ہی نہیں دیتے تھے بچوں کو جو قرآن پڑھایا، آخر میں کچھ سالوں کے بعد سنو وہ قرآن بھی بھول گئے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ انگلش میں قرآن ہے تو کیا وہ روز پڑھتے ہیں؟ دیکھیے جب تک ہم بیماری کی تشخیص نہیں کریں گے، بیماری کا علاج کیسے کریں گے؟ ہم اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ جو میں نے آپ کو دعا سکھائی تھی کہ ہم پڑھا کریں یہ دعا کہ اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق نہیں دکھائے گا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ وَأَرِنَا بَاطِلًا بَاطِلًا وَارزُقْنَا اتَّبَاعَهُ، تو یا رب العالمین ہمیں باطل بھی دکھا دے۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشرکین کی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی بات پہ اکڑ گئے کہ نہیں ہم نے نہیں اسلام لانا یا ہم یہ بات نہیں مانیں گے، حالانکہ ان کو پتہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، اہل کتاب کی بات جب ہو رہی تھی تب بھی نہیں مانتے تھے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جب تک میں کہتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے ہم کسی کے سامنے نہ مانیں، اکیلے میں جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے تو ضرور روئیں اس بات پہ کہ یا رب العالمین یہ اولاد جس کو ہم نے اگلی نسلوں میں بھیجنا تھا، جن کو ہم نے اسلام کا علمدار بنانا تھا، جس کو ہم نے اسلام کا پیغام دینے والا بنانا تھا، ہم نے ان کو دنیا کے لیے بہت اچھا بنا دیا، قابل ڈاکٹر بنا دیے، قابل انجینئر بنا دیے، بزنس مین بنا دیے۔ ہم نے ہر طرح کی کوشش کر لی اور اپنی جتنی ان میں طاقت ہے اس کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ ضرور بن گئے، لیکن ہم نے اس طرح کی محنت الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے واقعی محنت کی اور نظر بھی آتی ہے۔ I'm talking about بڑے مطلب ریگولر میں بات کر رہی ہوں لوگوں کی کہ ہم نے اس مقام پہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اب بھی ہم دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ جیسے ہمیں بھی تو ہماری ماں کی دعائیں لگی، ہم بھی شروع میں ایسے نہیں تھے، تو ہماری دعائیں بھی ہمارے بچوں کو لگ جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں کہا ہے کہ وَأَبُوهُ صَالِحٌ، کہ باپ نیک آدمی تھا اس لیے وہ اس کی نیکی ان کے بچوں کے آگے آگے۔ اللہ کرے کہ آج ہم لوگ اور ہمارے ہسبینڈ اس قابل ہو جائیں کہ ہماری دعائیں ہمارے بچوں کو لگے اور ہمارے بچے بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں، کیونکہ 30 پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بات بتاتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جب دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَحِسَابُهُ حِسَابًا يَسِيرًا والا تھا، وہ پورا میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ ان کا حساب آسان ہوگا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی کے ساتھ لوٹے گا۔ تو اب دیکھیے کہ وہاں پہ بھی خوشی کے ساتھ کہاں لوٹ رہا؟ اپنے گھر والوں کی طرف جس کا حساب دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ جس کے بیک میں جیسے دایاں ہاتھ ہوتا ہے نا، جب فرشتے ان کو کتاب پکڑائیں گے تو یوں ہاتھ اپنا کر لیں گے، تو بائیں ہاتھ میں جس کا حساب آئے گا نا تو اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دوزخ میں پھینکا جائے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا وَيَنْقَلِبُ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آگے جو بتاتے ہیں کہ کیوں ان کے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ وہ جب دنیا میں تھے تو وہ اپنے گھر کی طرف مسرور خوشیوں کے ساتھ واپس آتے تھے، اور آخرت میں دیکھیں کون خوشیوں کے ساتھ آ رہے ہیں؟ جو دنیا میں نیکی کرتے تھے تو آخرت میں اپنے گھر والوں کی طرف خوشیوں کے ساتھ جائیں گے، لیکن جو دنیا میں اپنے گھروں میں خوشیوں سے جاتے تھے، ٹھیک ہے بچوں نے جو کرنا ہے، کوئی تربیت کا نہیں پتا،
کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں فن پارٹی آج یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ ماں باپ جنہوں نے اس ادارے کے پریزیڈنٹ تھے، اس ادارے کے پرنسپل تھے، اس ادارے کے استاد تھے، انہوں نے وہ جو بچوں کی تربیت کرنی تھی وہ خوشحال بالکل مست اپنے گھروں میں مصروف تھے. آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا حساب ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم جان سکیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا دیں. ہم سبھی ایک کشتی میں سوار ہیں الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوشش کریں گے کہ اس کشتی میں سوار بس یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اپنے رب کو منا لیں. ایک درجہ ایک قدم بقدم ہم آگے سے آگے بڑھتے جائیں اور یہی قدم انشاءاللہ ہمیں جنت الفردوس میں لے جائیں گے اور ہم سبھی ادھر جا کے اپنے رب کو بھی ملاقات کریں گے اور ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو ملاقات کریں گے اور ہم ایک دوسرے کی گواہیاں دینے والے بن جائیں گے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ اب اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. آپ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.